बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इन्नल लज़ीना आमिनु व आमिनस्सालिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह ज़ातकिल्लाह। देखिए ये सूरत कोई आम सूरत नहीं है, बल्कि बहुत ही ख़ास सूरत है। इस सूरत में जो मैसेज है वो पूरे कुरान का निचोड़ है, पूरे कुरान का खुलासा है, बल्कि पूरी वही का खुलासा है। वही में कुरान भी है और हदीस भी है। तो सारे कुरान और सारी हदीस का खुलासा सिर्फ 3 आयात में। और देखिए कि रब्बे ताला की बात हो, रब्बे ताला का फरमान हो तो इशारा भी काफी है, हर्फ आखिर है, लेकिन अल्लाह अपने बंदों की इस्लाह के लिए बंदों पर शफकत करते हुए कसम उठाता है, जबकि उसको कसम उठाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह को कसम उठाने की क्या जरूरत, अल्लाह कसम उठाता है। और अगर पूरे कुरान की कस्मों पर गौर करें तो कभी अल्लाह किसी मकाम की, किसी जगह की कसम उठाता है, जैसे फरमाता है वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह बलद अमीन, मक्का शहर, अमन वाले शहर की कसम उठाता है। और क्या फरमाता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अहम चीजों की, अहम मकामात की, अहम जमानों की, वक्त की, कभी चीज की, कभी वक्त की, अल्लाह कसम उठाकर क्या फरमाता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। इंसान को हमने बहुत खूबसूरत बनाया, फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने इस पैकेज में जो इंसान के कद, जिसामत, बाहर का, अंदर का हमारा पूरा सिस्टम बनाया, किसी इंसान का माइंड, हार्ट, उसकी स्किल्स, उसकी खूबियां, उसकी खामियां, ये पूरा पैकेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेहतरीन बनाया। इस पैकेज में कमी नहीं है। लेकिन जमाने की कसम, वल असर, असर का एक मतलब दहर है, यानी जमाना, जमाने की कसम अल्लाह उठाता है। और असर का एक मतलब असर की नमाज, यानी दिन का आखिरी हिस्सा। नमाज असर के बाद से सूरज गुरूब होने तक कितना वक्त होता है, बहुत थोड़ा सा। अल्लाह ने जमाने की कसम उठाई कि इंसान को जमाने में से बहुत थोड़ा सा हिस्सा मिला है। जमाना, अब देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, बल्कि या तो उससे भी पहले, लेकिन अगर इंसानियत की तारीख देखें तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक जमाना कितना बड़ा है, लेकिन इंसान के हिस्से में कितना सा आता है, इतना सा। लेकिन वो उसको भी जाया कर रहा है। जब अल्लाह की नाफरमानी करता है, जब रब से दूर रहता है, अल्लाह ने चीजें उस पर जो फराइज आयद किए वो बहुत ज्यादा है, टास्क बहुत ज्यादा है, करने के काम बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम अपनी 24 आवर्स की रूटीन देखें तो कैसे होती है। हम कितने घंटे सोते हैं नॉर्मली? 7-8 घंटे सोती हैं, इतना तो सोती होंगे ना, 8 घंटे एवरेज, या इससे कोई ज्यादा, या हो सकता है किसी को नींद कम आती हो तो थोड़ा कम, एवरेज 8 आवर्स है। तो देखिए कि 24 में से 8 निकल जाए, बाकी कितने बचे? और फिर उसमें से कितने हिस्से हमारे खाने पीने और खाने पीने का सामान लेने, और फिर खाने पीने के बाद के मसाइल में, हजम करने में, कज़ाए हाजत में, तहारत में, बाकी कितने बचे? उसमें से फिर हम कितने दुनियावी कामकाज में लगाते हैं, और फिर कितना हिस्सा हम अपने रब की इबादत में लगाते हैं, जो कि मकसद हयात है। इबादत में दुनिया में भेजे जाने का मकसद क्या है? आप प्लीज थोड़ा तवज्जो से सुनिए, टाइम बहुत थोड़ा है, हरकत ना कीजिए, आराम से बैठे रहे। अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है, और इससे ज्यादा गफलत की बात क्या हो कि रब का कलाम पढ़ा जा रहा हो और हमारी अटेंशन ही ना हो।
کتنی بڑی غفلت ہے. اور یہ اصل میں صحیح بات یہ ہے کہ یہی بے ادبی ہے. ہمارے یہاں کچھ مائنڈ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کو پیٹھ نہ کریں، کہتے ہیں کہ پیٹھ نہ کریں، قرآن پڑھا ہو تو کمر نہ کریں. لیکن یہ پیٹھ نہیں ہے. پیٹھ یہ کہ آپ کے سامنے رب کا کلام پڑھا جائے اور آپ کی توجہ دوسری چیزوں کی طرف ہو. یہ منہ پھیرنا ہے، یہ توہین ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے کہ اس کے کلام کی طرف ہمارا غور ہی نہیں ہے. اللہ قسم اٹھا رہا ہے، زمانے کی قسم. انسان کو زمانے میں سے عمر کا تھوڑا سا حصہ ملا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. عمر کا تھوڑا سا حصہ، چھوٹا سا. پورے زمانے میں سے ہماری ایج دیکھیں، اس امت کی ایوریج ایج 60 سے 70 سال. ایوریج ایج اوسطاً عمر 60 سے 70 سال ہے. اس میں دیکھیں کہ بلوغت تک تو ہمیں سمجھ نہیں ہوتی رب کی. 14-15 سال بعد جب آنکھ کھولتے ہیں تو اس وقت دنیا کے اٹریکشن میں اپنی طرف مائل کر لیتی ہے، اور پھر اس میں ایسے ڈگری کے حصول، کیریئر بنانے، گھر بنانے، اس میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ جب رب کی پہچان ہوتی ہے یا جب اس سے تھک جاتے ہیں تو اس وقت انتہائی تھوڑا عرصہ ہوتا ہے. اور اللہ نے فرما دیا ان الانسان لفی خسر. انسان، الانسان، سارے اس میں شامل ہیں، تمام شروع سے آخر تک سب کے سب اسم جنس ہے کہ تمام انسان لفی خسر یعنی تباہی کا ایک سمندر ہے اور انسان اس میں سوار ہے. لفی خسر یہ بڑا خطرناک لفظ ہے. لفی خسر کہ انسان ڈوب رہا ہے. اللہ کوئی بچے گا، بچنے کی کوئی امید ہے؟ ہاں 4 کام ہیں جو کر لے گا وہ بچ جائے گا. ہم زندگی کے دیکھیں اکثر حصہ گزار چکے ہیں، تھوڑا سا ہمارے پاس وقت ہے. اس میں کیا بچنا چاہتی ہیں؟ خسارے سے. اور خسارہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جو اصل جمع پونجی جس مقصد میں لگانی ہو، کاروبار کریں اور وہ اصل بھی چک ہو جائے، وہ خسارہ ہوتا ہے، وہ نقصان ہوتا ہے. کہ جو آپ کا اصل مال ہو، آپ تجارت کریں اور وہ اصل مال، رأس المال بھی ضائع ہو جائے، نہ منافع ملے نہ کوئی فائدہ ہو. تو ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ یہی حال کیا ہے کہ میری زندگی جس کام کے لیے ملی وہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو گویا وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو ہم نے نقصان اٹھایا. ہمارا جو مال ہے، انویسٹمنٹ ہے، وہ ضائع ہو گئی، وہ ویسٹ ہو گئی. ان الانسان لفی خسر. صرف 3 قسم کے لوگ ہیں اور 4 اس کو زیادہ ڈیٹیل کریں تو 4 بنتے ہیں. کون کون سے؟ کیا آپ تیار ہیں؟ میں وہ 4 آپ کو بتاؤں. آپ خسارے سے نکلنا چاہتے ہیں؟ اللہ کا فرمان جھوٹا تو نہیں ہو سکتا نا، اللہ کا فرمان سچ ہے. اب دیکھیں کہ اگر عصر کا مطلب نماز عصر کریں تو یہ زندگی، یہ دنیا ختم ہونے میں کتنا وقت رہتا ہے؟ بہت تھوڑا. ہم آخری امت ہیں، قرب قیامت ہے، علامات قیامت شروع ہو چکی ہیں، خسارہ ہو چکا ہے، ہم سب خسارے میں گر چکے ہیں. کیا آپ میں سے کوئی نکلنا چاہتی ہے؟ وہ 4 چیزیں بتاؤ وہ کون سی ہیں تاکہ ہم وہ ارجنٹ بیسس پر کریں اور ہم اپنے نقصان کا ازالہ کر سکیں. نقصان کا ازالہ جو ہو چکا اس کا بھی مدافع، اس کا بھی ازالہ کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. کیسا ایمان؟ کیسا ایمان؟ ہم بھی مسلمان ہیں، مومن ہیں. اسلام اور ایمان ہمارا ایمان ہے، اور ایمانیات کے جتنے اجزاء ہیں، جتنے پوائنٹس ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ تمام پر ہم اقرار کریں. عمل میں کمی ہوتی ہے لیکن یقین میں نہیں. اس حدیث جبرائیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جبرائیل امین نے پوچھا مل ایمان، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا. کیسے؟ کہ سب نفع نقصان میرے رب کے ہاتھ میں، وہی زندگی وہی موت دینے والا ہے، وہی بیٹی وہی بیٹے دینے والا ہے، وہی دینے والا، فراخی کرنے والا اور بندشیں ڈالنے والا ہے. کوئی بندش نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. لوگ کہتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود کہ رشتہ نہیں ہو رہا.
کوئی بندش ہے, کسی نے کوئی عمل کرا رکھا ہے, کہ یہ اللہ پر ایمان ہے؟ نہیں. اور خسارے سے بچنے کے لیے ایمان پکا چاہیے, پکا ایمان. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آپ دیکھیں کہ اللہ کا ایمان یہ ہو کہ کوئی بھی نفع ہو, کوئی بھی نقصان ہو, کوئی کام نہیں ہو رہا, اسے اللہ کے ساتھ ریلیٹ کریں, میرے رب کا حکم نہیں ہے. کوئی بندش رہ سکتی ہے, کسی کا عمل چل سکتا ہے جب اللہ نوازنا چاہے, تو اس کا مطلب ہے رکاوٹ وہاں سے, تو پھر اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کہ فلاں بندش کا توڑ بتائیں, فلاں بندش کا سنا ہے کسی نے کالا جادو کرا رکھا ہے, کسی نے کوئی عمل کرا رکھا ہے. تو اصل بندش جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ دینا چاہے تو ساری دنیا مل جائے. لو ان الامۃ لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك. اگر ساری امت مل جائے آپ کو نقصان دینے کے لیے, آپ کا رشتہ نہ ہو, کاروبار ختم ہو, جاب اس کی ختم ہو جائے, سب مل جائیں, رشتہ دار, دوست, باز, کمپنی, سب مل جائیں, علی ان یضروک بشیء, کہ وہ آپ کو کچھ بگاڑیں, لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک, جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا. کسی کی پلاننگز کام نہیں آتی, کسی کی سازشیں کام نہیں آتی. اگر آپ کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ جو غلط ہے وہ آپ کی طرف سے ہے, کہ آپ نے اپنے رب کے ساتھ تعلق صحیح نہیں جوڑا. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, کہ ابھی تو اللہ نے بہت ساری چیزیں, خطائیں تمہاری معاف کر دی ہیں, بہت سارے معاملات اگنور کر دیے ہیں, کچھ کا مواخذہ ہوا اور یہ سزا ملی. تو مومن کی شان یہ ہے کہ جب بھی اس پر مصیبت آتی ہے وہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے, اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو مصیبت ہے وہ مجھے رب کی طرف ملانے کے لیے ایک آزمائش بن کر آئی. ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے, نقصان ہو رہا ہے, بچا لیجئے, نقصان کے سمندر میں سب ڈوب رہے ہیں, نکل آئیے. اگر پورے دھس گئے, زندگی ختم ہو گئی, تو پھر کوئی کچھ نہیں کام آ سکے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اللہ پر, کہ اللہ تو نوازے تو کوئی روک نہیں سکتا, اللہ تو بچائے تو کوئی پکڑ نہیں سکتا. اللہ میرا تجھ پر ایمان ہے, لا مانع لما آتیت, کوئی نہیں ہے روکنے والا جسے تو دے, تو اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں. ولا معطی لما منعت, کوئی اس کسی کو سب دنیا مل جائے وہ دے نہیں سکتے. سب آپ کا بھلا چاہیں, سب آپ کا فائدہ چاہیں, وہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ دے. یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا, اتنا ایسے رب پر ایمان نہیں ہوگا تو خسارے میں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور عمل صالح, اقرار ہو عمل نہ ہو کیا فائدہ. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, عمل صالح, اور پھر خود نیک کام کرنا, آس پاس کی بھی فکر رکھنا, آس پاس کی بھی فکر رکھنا. یوں نہیں کہ میں نے تو مدرسہ جوائن کر لیا, مجھے تو کلاس مل گئی, کسی اور کو یہ نفع نہ ہو, کوئی اور یہ مجھ سے آگے نہ بڑھے. جب تک یہ جذبہ ہوگا, یہ سوچ ہوگی کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے, میرے بچے تو اچھی جگہ پڑھ رہے ہیں, اس کو نہیں بتاؤں گی, کیونکہ پھر تو کمپٹیشن نہیں ہوگا, میرے بچے آگے کیسے ہوں گے. حالانکہ دیکھیں محلے میں کہیں آگ لگی ہو اور اگر آپ اس کو نہیں بجھائیں گی تو جتنا بھی آپ کا گھر دور ہو لپیٹ میں تو آ جائے گا نا, پھیلتے پھیلتے. اور اسی طرح اگر صرف آپ اپنی ذات کی حد تک اچھا کام کر رہے ہیں, وہ ایسے مثال ہے جیسے آپ ایک ہاتھ سے کام کر رہے ہیں, لیکن جب آپ اس کے ساتھ اپنے دوستوں کو, اپنی سہیلیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے کلیگز کو, فیلوز کو انوالو کر لیتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیم ورک بن جاتا ہے اور وہ رزلٹ زیادہ لاتا ہے, فائدہ زیادہ لاتا ہے. ایک پاؤں پر چلنے والا اس کی سپیڈ کتنی ہوگی, ایک ہاتھ سے کام کرنے والا وہ کتنا کام کر سکے گا, اور دو ہاتھوں سے کام کرنے والے یا زیادہ ایک مشن میں, عمل صالح میں,
نیکیوں کی دوڑ میں اگر باجی کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ سب بھی مل جائیں تو پھر اس کا معاشرے میں کتنے بڑے لیول پر ہمیں رزلٹ ملے گا. تو اسی لیے اللہ نے کامیابی کے لیے کہ خود نکل رہے ہو طوفان سے نقصان سے ایمان لائے عمل صالح کیا معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرنا. یہاں یہ بات غور کر لیں کہ تواصو ہے یعنی آپ ہمیں نصیحت کریں آپ ہمیں اپنی رائے دیں آپ مشورے دیں اور اسی طرح ہم آپ کو دیں دونوں طرف سے. اس سے انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اس سے کام مزید بہتر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مشورہ کیا وہ کبھی نادم نہیں ہوا. تو جو بھی دینی کام ہے جو بھی دنیاوی کام ہے اس میں اہل علم سے مشورہ ضرور لینا چاہیے. پھر یہ ہوتا ہے کہ معاملہ اچھا ہوتا ہے. بچوں کی تعلیم ہے ایجوکیشن ہے کیریئر ہے آپ کاؤنسلنگ کریں. ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے یہاں کام ہو رہا ہے اور آپ کے پاس بہترین معلومات ہیں. قال اللہ وقال الرسول صحیح اللہ کا فرمان اور سچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سنانے والے. ملاوٹ سے دور. ملاوٹ آپ کو پتہ عام ہے. درود کے نام پر مارکیٹ میں کتنے درود ہیں. فضائل کے نام پر غلط اعمال رائج ہیں. دکھایا کچھ دیا کچھ جاتا ہے. ایسے ایسے اعمال بتائے جاتے ہیں جو کہ سنت سے ان کا دور تک واسطہ نہیں. عمل کر کر کے تھک جائیں مگر الٹا خسارے میں ہی جائیں. تو لہذا مشورہ ضرور کیا کریں. اور وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اپنے آراء دیں. صرف ایک طرف سے آپ کو لیکچرز دیے جا رہے ہیں اور آپ اس کو سنا انسنا کر دیں کوئی فائدہ نہیں. جب تک کہ آپ خود اس میں اپنی انرولمنٹ نہیں کریں گی آپ کی طرف سے پارٹیسپیشن نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی طرف سے سوالات آنے چاہیے آپ روک کر پوچھیں آپ سمجھیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ایک دوسرے کو نیکی کی وصیت کرنا. آپ کو پتہ ہے وصیت کس کو کہتے ہیں؟ مرنے والے کا جو آخری امپورٹنٹ میسج ہوتا ہے نصیحت ہوتی ہے اس کو وصیت کہتے ہیں. تو گویا ایک دوسرے کو نیکی کی وصیت کرنا صرف کہنا نہیں اس میں مبالغہ ہے اس میں تفضیل ہے کہ بار بار کہتے رہنا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ بیٹا سب سے بہترین دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. اسی پر مرنا اس کے علاوہ کسی مذہب کی طرف کنورٹ ہونے کا سوچنا بھی نہ. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. آج ہماری بچوں کو کیا نصیحتیں ہوتی ہیں؟ بیٹا اتنے نمبر لے لینا یہ کر لینا دنیا کے سارے معاملات میں. اور وہ کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا ساری کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی اگر تمہارا رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. آپ نصائح لقمان دیکھیں وہ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتے ہیں. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک. بیٹا نماز نہ چھوڑ. بچوں کو ایسی نصیحت کریں. بیٹا سمجھتی ہوں کہ آج کل کے بچوں کو ماں باپ کی باتیں اچھی نہیں لگتی. نماز کا کہیں تو آگے سے جھگڑا ہو جاتا ہے. لیکن بیٹا میں تم سے کچھ نہیں چاہتی صرف یہ کہ تم نماز پڑھو. بیٹا تمہاری نماز نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ نہ کرے کہ ہمیں بھی آگ میں جلنا پڑے. تو بیٹا تم اپنی ماں کو اتنی تکلیف دو گے یا بیٹا تمہارا درد میرے لیے کتنی بڑی مصیبت ہوگی کہ تمہیں تکلیف پہنچے. آج تمہاری چوٹ بھی میں برداشت نہیں کر سکتی تو کیا تمہارا آگ میں جلایا جانا. بیٹا نماز پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اقم الصلاۃ وامر بالمعروف. بیٹا جہاں بھی صحیح بات دیکھو اس کو سپورٹ کرو اپنا حصہ ملاؤ نیکی کا حکم دو. جہاں بھی برائی دیکھو اس سے منع کرو برائی کو برائی سمجھو. وانہا عن المنکر. بچوں کو یہ درد دیں اپنے آپ کو بچانے کا درد اسلام کا درد رب سے محبت دین سے محبت. بچوں کو سمجھائیں کہ دین کیا ہے علم کیا ہے. بیٹا یہ جو تمہاری سکولنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ دنیا کا نظام سنبھالنے اور چلنے کے لیے صحیح ہے
اس میں بھی محنت کرو، لیکن بیٹا تمہاری یہ ساری سکلز، وہ ایک سکلز ہیں، تمہاری یہ ساری سکلز دین کی نشر و اشاعت میں کام آئیں۔ بیٹا تم ڈاکٹر بنو یا ٹیچر، بیٹا تم نے خدمت دین کرنا ہے، خدمت انسانیت کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے حکم دیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، نیکی کی وصیت اپنے گھر سے، اپنی ذات سے شروع کریں۔ اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے بہنوں کو کہ کوئی ایک دین سے جڑ چکی ہوتی ہے لیکن باقی گھر والوں کا دین کی طرف رجحان نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے نا، تو پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی یا ان کا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہم سنت کی بات کرتے ہیں وہ بدعت کو پروموٹ کرتے ہیں، تو کیا کریں؟ جب الفاظ آپ کے کام نہ کریں، جب سمجھنے سمجھانے سے کوئی فائدہ نہ ہو، تو اپنا کردار مضبوط کریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں تاکہ وہ آپ کا عمل دیکھ کے نیکی کی طرف آئیں۔ آج ہمارے خسارے کی یہی وجہ ہے کہ ہم کریکٹر لیس ہو چکے ہیں۔ دنیا میں مسلمانوں کا کیا امیج چاہتا ہے، اور وہ گورے، وہ نان مسلمز، ان کی چیٹنگز، ان کی رشوت، جھوٹ اور اسی طرح غلاظت۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں سے میں اپنی اقامتی جگہ سے یہاں تک آئی ہوں، ایسا لگتا تھا کہ کوڑا ہی کوڑا ہے، اور جبکہ ہم مسلمان ہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور ایون وہاں پر آپ یورپ چلے جائیں، کوئی روڈ پہ سپٹ بھی نہیں کرے گا، کچرا ایک شاپر بھی نہیں پھینکے گا، جبکہ ہمارا دین نصف ایمان طہارت کو قرار دیا۔ الطہور شطر الایمان۔ کیا ہمارے گھروں سے، یا پھر دیکھیں کہ وہ گھر کی صفائی کرتے ہیں تو باہر نکال کے پھینک دیتے ہیں، وہی پھر اندر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا سامان بنتا ہے، جبکہ اسلام میں راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق۔ آپ کو پیسے خرچ کرنے کا صدقہ تو پتہ ہے کہ کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، بکرا ذبح کروا دیں، مصیبت ٹل جائے گی، لیکن آپ کو وہ صدقہ نظر نہیں آ رہا جو آپ کے گھر کی دہلیز پر ہے، آپ کو کرنا چاہیے اور آپ نہیں کر رہے۔ واللہ جتنا میں نے ادھر کراچی میں دیکھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید پورے پاکستان میں نہ ہو۔ اس پر انڈیویجولی ہم سب پر اس کا ذمہ داری، اس کا بوجھ آئے گا نا، کسی ایک پر نہیں ہے، سب پر ہے۔ اور جو اپنی جگہ بھرپور کوشش کر رہا ہے اس غلاظت کو مٹانے میں، اس پولوشن کو مٹانے میں۔ ایئر پولوشن بہت ہو چکی ہے، گلا خراب، میں تو دیکھ رہی ہوں کہ مطلب گھر سے صاف ستھرے ہو کے نکلیں تو فوراً شیشے بند ہیں، گاڑی میں بیٹھے پھر بھی ڈسٹ آپ کے اوپر پڑ رہی ہے، اتنی پولوشن ہو چکی ہے، جبکہ اسلام نے غلاظت ہٹانے کو نصف ایمان قرار دیا۔ الطہور شطر الایمان۔ کہاں ہے ہمارا نصف ایمان؟ آدھا ایمان طہارت ہے جس میں فیل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، اور باقی آدھا ایمان عمل صالح، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر۔ اللہ نے صبر کی تلقین کی کہ خسارے سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، ڈوبنے سے بچنے کے لیے صبر ضروری ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ کس چیز پر صبر ہوتا ہے؟ تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اور کس چیز پر صبر ہوتا ہے؟ نیکی پر صبر ہوتا ہے، یعنی آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں یا یہی دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، اچھی بات کی دعوت دیتے ہیں، آگے سے آپ کو روکھا سوکھا جواب ملتا ہے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ اور اسی طرح نیکی پر صبر کہ آپ نے جو ترجمہ کی کلاس شروع کی، کوئی تجوید جوائن کی، کوئی آپ نے دعوت کے میدان میں اتری، لوگوں کو بلا رہی ہیں، خود آ رہی ہیں، سیشنز منعقد کر رہی ہیں، اللہ سے لوگوں کو جوڑ رہی ہیں، اس سارے سفر میں آپ کو اپنے گھر کی، اپنی ذات کی، اپنے مال کی کوئی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، کوئی بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، تو یہ آپ کا دین پر صبر ہے۔ پھر مبارک ہو آپ کو، اس پر پریشان نہ ہو۔ جب بھی کوئی دین کا کام کرتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو سوچ لیا کریں کہ میں نے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ پر عمل کر لیا، تو آپ کے دل کو سکون آ جائے گا، آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہاں دین کا کام کرتے ہوئے تکلیف آئی تو کم از کم اس سے میرا درجہ بلند ہو گیا، میں نقصان سے بچ گئی، میں ڈوبنے سے بچ گئی، میں ہلاکت سے بچ گئی۔ صرف ایمان اور عمل صالح کافی نہیں ہے، بلکہ یہ پچھتاوا بن جائے گا اگر آپ دیکھیں پہلے راؤنڈ میں بھی پاس ہو جائیں، دوسرے راؤنڈ میں بھی 4 راؤنڈ ہوں، کوئی پہلا ایک راؤنڈ پاس کر لے، دوسرا بھی،
اگر تیسرا کرے اور چوتھا نہ کرے، انعام لینے سے، ٹرافی لینے سے محروم ہو جائے، کتنا پچھتاوا ہوگا، کتنا دکھ ہوگا. تو لہٰذا یہ چاروں سٹیپس ضروری ہیں. آمنو، ایمان کیسا؟ آپ بتائیں کیسے ایمان چاہیے؟ کہ ہر نفع نقصان میرے رب کے ہاتھ میں ہے. والخیر کلہ بیدی، بھلائیاں سب اسی کے پاس میں ہے. کوئی سازش، کوئی بندش، کوئی رکاوٹ، کوئی عمل مجھے کسی نعمت سے محروم نہیں کر سکتا. کسی کا دھاگا، کسی کا عمل میرے اوپر نہیں چل سکتا. کسی کا تعویذ مجھے تکلیف نہیں دے سکتا جب تک کہ میرا رب نہ چاہے. ایسا ایمان ہو. پھر عمل صالح، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت، دوڑ لگانی ہے. ٹائم تھوڑا ہے، اللہ نے بتا دیا، اثر ہو چکی ہے. یعنی وہ جو پورا ایک زمانہ ہے نا، پورا زمانہ، اس میں سے فجر، ظہر، عصر، اتنا حصہ گزر چکا. اب صرف مغرب باقی ہے. اور مغرب آپ کو پتہ ہے اسلامی تاریخ کا کیلنڈر سورج غروب ہونے سے بدلتا ہے. تو عشاء تک کی بات نہیں ہے، عشاء تو نہیں تاریخ ہے، وہ تو سمجھو قیامت ہے. صرف عصر کے دور میں ہم ہیں، اور اس دنیا کا زیادہ حصہ 4% گزر چکا، لاسٹ پرسنٹ رہتا ہے. لیول بارڈر لائن پہ ٹھہرے ہیں. اگر اب بھی نہ سنبھلے تو پھر سنبھل نہ پائیں گے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. مومن کی زندگی، مومن کا وقت بڑا قیمتی ہے، شارٹ ٹائم ہے. گھریلو سیاست میں، لڑنے جھگڑنے میں، فلاں کی ٹوہ رکھنے میں، اس کے گھر کیا ہو رہا ہے، اس کا خامد اس کے ساتھ کیسے ہے، وہ خوش ہے کہ نہیں، بچہ ہوا کہ نہیں، اتنی بیٹیاں، اتنے بیٹے، کس چیز میں ہم پڑ گئے؟ کیا یہی مسلمان کا کام ہے؟ کپڑوں میں مقابلہ، فرنیچر میں مقابلہ، گھروں میں مقابلہ، جوتوں میں، میچنگ میں، بچوں میں مقابلہ. چیزوں تو چیزوں، انسانوں کو نہیں بخشا، بچوں میں مقابلہ. اس کا بچہ کہاں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ کہاں پڑھے، اس کے بچے کے کتنے گریڈ آئے، میرے بچے کے کتنے گریڈ. اپنے جو فرائض ہیں خود ڈوب رہے ہیں، دوسروں کو بھی پتھر مار رہے ہیں. جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ. اور اگر دوسروں کی فکر نہیں کرو گے تو پھر آہستہ آہستہ تم وہ ڈوبیں گے تو تمہیں بھی ڈبا دیں. تو اسی لیے دوسروں کو بچانا بھی ضروری ہے. اس دعویٰ کے مشن میں آپ سب اس درد کو، اس تکلیف کو، اس احساس کو، اس غم کو اپنا سمجھیں. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تمہیں بہت اعلیٰ جاب دی گئی. وہ جاب کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. امام شافعی کی ایک آخری نصیحت آپ کو سنا کر بات کا اختتام کرتی ہوں، اور بہت ہی اگر آپ کو سمجھ آ گئی نا تو جس طرح سورۃ العصر قرآن کا 114 سورتوں کا خلاصہ ہے. کرنے کے 4 کام میں نے آپ کو بتا دیے. رب پر مکمل یقین، زیادہ سے زیادہ نیکیاں، ان نیکیوں کو دوسروں کو بھی بتانا، دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کو نیکیاں بتانا، ان کو نیکیوں تک لے آنا، اور پھر اس راستے میں جو تکلیف آئے اس پر صبر کرنا. اور یہ آپ کو نظر آ جائے گا، خود آپ دیکھ لیں گے کہ جب آپ کو دین کی راہ میں تکلیف آ رہی ہے، اور تکلیف کیسی، نیکی کرتے ہوئے بھی تکلیف آئے، برائی سے رک کر بھی. صبر 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک صبر ہوتا ہے نیکی پر صبر، نیکی کرتے ہوئے جو تکلیف آئے اس پر صبر کریں، سمجھے کہ وہ میں نے کام کر دیا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور دوسرا غم پر، مصیبت پر، اس پر صبر کرنا. اور تیسرا برائی سے صبر کرنا. یعنی آپ کے سامنے پتہ ہے شارٹ کٹ ہے کہ میں یہ کام کر لوں، میرا کام 2 نمبر یہ کام کر لوں، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن نہیں کرنا، کیونکہ گناہ ہے، کیونکہ رب کی نافرمانی ہے، کیونکہ منع ہے. تو یہ بھی آپ کا صبر ہے. گناہ کی آفر پیشکش ہوتے ہوئے گناہ نہ کرنا، یہ بھی صبر ہے. اور یاد رکھیں کہ وقت چھوٹا سا ہوتا ہے، یس اور نو، وہ اسی وقت کا فیصلہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. ایک بڑھیا بیٹھی رو رہی تھی، شاید اس کا کوئی عزیز، اس کا کوئی بیٹا، چھوٹا بچہ اس سے جدا ہوا تھا اور دفن ہوا تھا قبر میں. اس کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے اسے صبر کی تلقین کی، کہ اونچی اونچی آواز سے رو رہی تھی. آپ نے اسے صبر کی تلقین کی، اور اسے پتہ نہیں تھا، اپنے غم میں تھی ڈوبی ہوئی، اسے پتہ نہیں تھا یہ صبر تلقین کرنے والے کون ہیں. تو اس نے ایسے ہی کہہ دیا کہ آپ جائیں، آپ اپنا کام کریں، یا جو تکلیف مجھ پر پہنچی ہے آپ پر ہوتی تو آپ کو میں پوچھتی،
کہ کیسے آپ صبر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. جب پتہ چلا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, دوڑی دوڑی پیچھے گئی آپ کے دروازے تک اور کہا اللہ کے نبی میں آپ صبر کرتی ہوں. آپ نے کیا فرمایا؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر تو مصیبت پہنچنے کے وقت ہوتا ہے. یاد رکھیں فالسابقون السابقون, نیکی وہ نیکی ہوتی ہے کہ جب اللہ اکبر ہو اور آپ کھڑے ہو جائیں, جب دین کو ضرورت ہو, جب امت کو ضرورت ہو, آپ کی ذات کی, آپ کے مال کی, آپ بچائے رکھیں یہ گناہ ہے. آپ سیونگ کریں اولاد کے لیے رکھیں یہ گناہ ہے. اور نیکی وہ ہے جو ضرورت پر کی جائے, ضرورت ہو خرچ کیا جائے, اپیل ہو جمع کرا دیا جائے, یہ ہے نیکی. اور تب آپ کو اپنے معاملات یاد آ جائیں تو شیطان تو وعدہ کرتا ہے کہ ہاں اتنی مشکل سے کچھ سیونگ کی, الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تو فقر کا کہے گا تمہارا کیا بنے گا, بچوں کا کیا بنے گا, یہ شیطانی خیالات ہیں. اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, بے حیائی کا, فحاشی کا حکم دیتا ہے. تو پہلے اعلان پر, پہلے بلاوے پر یس کہنا, یہ ہے اصل نیکی اور صبر. اور اسی طرح برائی کا چانس ہو, آپ کے پاس آپشن ہو, آپ کے پاس اختیار ہو, پھر اس وقت برائی نہ کرنا, یہ اصل میں صبر ہے. غم پہنچے, تکلیف پہنچے, دل پھٹا جا رہا ہے, لیکن زبان سے غلط نہ نکالنا, ایسی بات کہ رب ناراض ہو جائے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم, آپ کے جو بھی بیٹا ہوتا فوت ہو جاتا, آپ کے کوئی بیٹے باقی نہ رہے نا, حتیٰ کہ دشمن, اسلام کے دشمن تانا دیتے کہ کیا کہتے تھے کہ اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے, یہ ختم ہوگا تو اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا, اس کی نسل ہی نہیں ہوگی. تو اللہ نے سورہ کوثر نازل کی, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, کہ تیرا دشمن تم کٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم آپ کی گود میں ہے, نزع طاری ہے, آپ نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں, اس کی روح پرواز کر جاتی ہے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. صحابہ نے دیکھا تو پوچھا انت تبکی کما یبکی الناس, جیسے لوگ روتے ہیں آپ بھی ویسے رو رہے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان العین تدمع, پریشانی آتی ہے نا, رونے پر گناہ نہیں ہے, آنسو نکلنے پر گناہ نہیں ہے. ان العین تدمع, آنکھیں روتی ہیں, والقلب یحزن, دل بھی غمزدہ ہوتا ہے, ولا نقول الا ما یرضی ربنا, زبان سے وہی نکالنا ہے کہ جس سے رب راضی ہو, رب ناراض نہ ہو. ولا نقول, ایسا کچھ نہیں کہنا. تو زبان پر کنٹرول بڑا ضروری ہے. صبر زبان پر کنٹرول کا نام ہے, صبر نیکی پر ڈٹے رہنے کا نام ہے, صبر گناہ کا آپشن ہونے کے باوجود اسے ریجیکٹ کرنے کا نام ہے. سمجھ آ گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ کون بتائیں گی مجھے صبر کیا ہے؟ ویسے تو ہم بڑا استعمال کرتے ہیں کہ صبر کرو, صبر, صبر کیا ہے؟ صبر کر دینا, صبر کہتے ہیں. نیکی پر ڈٹنے کو صبر کہتے ہیں, برائی سے رکنے کو, اختیار ہو برائی نہ کرنا, اس کو صبر کہتے ہیں. تکلیف ہو, دل دکھی ہو, آنکھوں سے آنسو ہو, زبان سے لفظ سوچ سمجھ کے نکالنا, جو آئے منہ میں بکے نہ جانا, روئے بولے نہ جانا, بلکہ اس وقت فرشتے ساتھ ہوتے ہیں, جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ آمین کہتے ہیں, اور ہم مصیبت پریشانی میں اپنے آپ کو آس پاس والوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے کہ فلان ایسے کیا, ہائے میرا یہ ہو گیا, میں برباد ہو گئی. ایسا کہنا کہ میں برباد ہو گئی, فرشتے آمین کہہ دیں, سوچیں کیا ہوگا, بچیں گے. ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے, سوائے وہ جن کا یقین رب پر ہو, ایمان کامل ہو, وعامل الصالحات, نیک کاموں کی دوڑ ہو. نیکیاں صرف اپنے تک نہیں بلکہ آس پاس والوں کی, ساری امت کا درد ہو. وتواصوا بالحق, نیکی کی وصیت کریں, ابتدا اپنے گھر سے کریں, اپنی ذات سے عملی نمونہ بن جائیں. بچے وہ نہیں کرتے
جو آپ کہتی ہیں. بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتی ہیں. بچے وہ نہیں کرتے جو آپ نے کہتے ہیں بیٹا یہ کرو یہ کرو، بلکہ وہ وہی کریں گے جو آپ کر رہی ہیں. آپ موبائل پہ لگی ہوئی ہیں، آپ ڈرامہ لگا کے بیٹھی ہیں. بچوں کو کہو کتابیں پڑھ لو کل پیپر ہے، پڑھیں گے؟ ڈنڈے کے ڈر سے اگر کھولیں گے بھی توجہ نہیں ہوگی. تو لہٰذا بچوں کو بدلنے کے لیے پہلے خود کو بدلنا ہوگا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. آپ لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں دیکھیں، اپنے بچے کو بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت دیکھیں، کیا وصیت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت دیکھیں. اللہ اکبر. سب سے زیادہ آپ کو اس امت کی عورتوں کی فکر تھی. آپ نے فرمایا، آپ نے آخری مرض الموت میں جو آپ کے آخری لمحات تھے اس میں جو آپ نے نصیحت کی، استوصوا بالنساء خیرا النساء وما ملکت ایمانکم. عورتوں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق پورے کرنا، کیونکہ عورتیں ہی معاشرے کو لیڈ کرتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ الیکشن میں کھڑی ہوتی ہیں. عورت کا بڑا کردار ہے. عورت کی تعلیم ملت کی تعلیم ہے. الحمدللہ مجھے یہ بھی جان کر یہاں خوشی ہے کہ آپ کی یہاں جو یہ ٹیم ہے ان کا فوکس خواتین ہے. ان کی تعلیم و تربیت پر، ان کو ایجوکیٹ کرنے پر، ان کو آگے لے آنے پر. عام طور پر کیا کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ خواتین کے حقوق پورے نہیں دیتا، لیکن دیکھیں کہ اسلام کی صحیح نمائندگی کرنے والے آج بھی خواتین کو آگے کر رہے ہیں. یہ ٹرو اسلام. ان کا فوکس خواتین کو ایجوکیٹ کرنا، خواتین کو اویئرنیس دینا، خواتین کی تعلیم و تربیت. تو آپ بھی ان کی پکار پر تیار رہا کریں، لبیک کہا کریں کہ جس مقصد کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جس طرح کا آپ سے تعاون مانگے، نیکی یہ ہے کہ اسی وقت جمع کرانا، جانی ہو مالی ہو. دیکھیں جنت کہ اگر یہ قربانیاں دینی پڑے جنت کے لیے تو ناٹ اے بگ ڈیل، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جنت کے لیے کیسے نہیں کریں گے؟ اور جنت تو سبحان اللہ اتنی قیمتی ہے کہ اپنا سب کچھ دے کر اگر جنت ملے تو یہ خسارہ نہیں ہے بلکہ یہی کامیابی ہے. امام شافعی نے فرمایا، ان للہ عبادا فتنا، ان للہ عبادا فتنا، کہ بے شک اللہ کے کچھ ایسے ذہین عقل مند لوگ ہیں، کچھ ایسے عقل مند لوگ ہیں کہ طلق الدنیا وخاف الفتنہ. انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. سیل لگی ہے، جو عورتیں بھاگی جا رہی ہیں، جو ہو رہا ہے انہیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. دیکھیں طلاق ہوتی ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے نا. انہوں نے کس سے معاملہ ختم کیا؟ دنیا کی چیزوں سے. ان للہ، وہ عقل مند بندے کیا کہتے ہیں؟ ان للہ عبادا فتنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فیہا فلما علموا. جب وہ دنیا میں دیکھتے ہیں نا آس پاس تو وہ جان لیتے ہیں. کیا جان لیتے ہیں؟ انہا لیست لحج وطنا، یہ کسی زندہ کے لیے وطن نہیں ہو سکتی. وطن تو وہی ہوتا ہے جس میں ہمیشہ نہیں، کہ کسی زندہ کے لیے، ہم مردے کے لیے دنیا جی لگا لے، مگر نہ زندہ انسان کبھی اس سے، عقل مند انسان ذی شعور زندہ کبھی اس سے دل نہیں لگائے گا. جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. انہوں نے اس تباہی کے سمندر میں کشتی، پتہ ہے کس کو بنایا ہے؟ اس تباہی کے سمندر میں کہ ہم سب اس میں آج آ گئے ہیں، پاؤں رکھ چکے ہیں. اللہ نے فرمایا نا، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. تو جب خسارے میں پاؤں رکھ چکے ہیں، آ چکے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ کس چیز سے بچیں گے؟ جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. نیک اعمال کو انہوں نے تباہی کے سمندر میں کشتیاں بنا لی ہیں. ڈوب رہے ہیں، کشتی چاہیے نا بچنے کے لیے، اور تو کوئی آپشن نہیں ہے نا. تو کشتی کس کو انہوں نے بنایا؟ ہلاکت کے سمندر میں نکلنے کے لیے نیک اعمال کو. نیک اعمال تباہی سے نکال سکتے ہیں. نیک اعمال کی ابتدا ایمان سے ہوتی ہے، نیکی کے کاموں میں سبقت سے ہوتی ہے، اول ندا پر لبیک سے ہوتی ہے.
مصیبتوں پر صبر سے ہوتی ہے، برائیوں سے صبر پر ہوتی ہے، اور نیکیوں پر استقامت سے ہوتی ہے، دکھوں پر صبر سے ہوتی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ جس طرح آپ ماشاءاللہ شروع میں تھوڑا کچھ بچے شور کر رہے تھے، لیکن پھر آپ نے جتنی یکسوئی کے ساتھ سنا، اس کا اجر اللہ آپ کو دے۔ اللہ آپ سے راضی ہو، آپ کی دنیا آخرت کے مسائل آسان کرے، اور آپ کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے چن لے۔ اللہ کے دین کا کام اللہ اس سے لیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے، اللہ کو جس سے پیار ہوتا ہے۔ تو اللہ ہم سے پیار کرے کہ ہم سے دین کا کام لے، ہمارے اندر یہ شوق ہو کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين۔ کسی بہن نے کوئی سوال پوچھنا ہے؟ کون کون بہن اللہ کے دین کا کام کرے گی؟